अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया जो है वो अपनी ताकत रखता है और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है हल हुए हैं। तो सोशल मीडिया की जो एक ताकत है, जो ये एक प्लेटफॉर्म है, इसकी अफादियत से कोई इनकार नहीं है। लेकिन नाज़रीन, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसका गलत इस्तेमाल करके लोग जो है इंसानियत को और दीगर माशी मसाइल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 5 माह से एक केस मग़वी कमसिन बच्ची बिन्ते काज़मी का जो है वो पूरी दुनिया में उसकी हाइप क्रिएट होती है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पे एक मज़लूम बाप के साथ लाखों नहीं करोड़ों लोग खड़े हैं, उस मज़लूम बाप और माँ के साथ वहीं कुछ ऐसे झूठे मक्कार लोग भी हैं जो कि माशरे का जो नासूर है, जो गलत रिवायतें डालते हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं और अ, माशरे की तबाही का जो है एक ज़रिया बन रहे हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह मग़वी बच्ची बिन्ते काज़मी का केस जो है वो बहुत सलीक़े से चल रहा है और अदालतों से उनको इंसाफ मिलने की उम्मीद होती है। तो जो मुखालिफ पार्टी है उसने फ़ज़ूल के अंदर वो मुखालिफ बन गए हैं, हालाँकि उनका इस केस से कोई लेना-देना होना नहीं चाहिए। अगर वो कहते हैं कि बच्ची ने पसंद की शादी की है, तो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहें और सिर्फ़ उसी हवाले से बात करें। और हम कहते हैं कि बच्ची जो है, वो अग़वा हुई है, तो हम उसी उसी पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आज तक किसी की ज़ातियात पे नहीं जाते, ना ही कोई गंदा इल्ज़ाम लगाते हैं। हाँ, छोटा-मोटा कोई शैतानी करके उनकी बदतमीज़ियों का जवाब ज़रूर दे देते हैं। लेकिन इस अब जो माहौल बना है, वो माहौल ऐसा बना है कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग चल रही हो। तो वो लोग जो हैं झूठा प्रोपेगेंडा करके हमेशा वालिदैन की तज़लील करते हैं, हमेशा बच्ची को जो है उसके वालिदैन से मुतनफ़िर करने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक प्रोपेगेंडा किया गया कि मेहदी काज़मी ने अपनी बच्ची के खिलाफ जो है एक एफआईआर दर्ज कराई है और जिसमें उनका मुतालबा है कि उनकी कमसिन मासूम मग़वी बच्ची को जेल में भेज दिया जाए। इस हवाले से हम आपको कोई बात समझाते तो शायद आपको लगता कि हम मेहदी काज़मी की ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आज हमने माहिर कानून और इस केस को बहुत अच्छी तरह से जो देख रहे हैं, बहुत काबिल वकील हैं, अपनी फ़ील्ड में बहुत नामवर पाकिस्तान के नामवर वकील हैं, सीनियर वकील हैं, बहुत नामी-गिरामी शख्सियत हैं और जो पूरा इस केस को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। सबसे बड़ी जो उनकी एफर्ट है, जब से सबसे बड़ी जो उनकी कामयाबी है वो ये है कि जब पूरा गैंग उस बच्ची को दारुल अमान में लावारिस रखना चाह रहा था, जनाब फहाद अहमद सिद्दीकी साहब ही थे जिन्होंने जज को इतने ज़बरदस्त दलाइल दिए और कायल किया कि बच्ची अदालतों से, जजों के जजमेंट से जो है माइनर साबित हो चुकी है, तो बच्ची को उसके अपने शहर और शेल्टर होम में जाना चाहिए। इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं फहाद अहमद सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने कीमती वक़्त में से उन्होंने मेरे लिए वक़्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे रब्ता किया जी। सर, आपसे राब्ता करना यूँ ज़रूरी था कि जब झूठ जो है ना बहुत सर पे चढ़ के बोले, तो फिर उसका जवाब देना बनता है। तो सर, जी हम आपसे सिर्फ़ ये पूछना चाहेंगे कि ये जो झूठे खराब लोग हैं, जिसमें एक आपके पेटी बंद भी हैं, वो बड़े वसूख से लोगों को झूठ बता रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि वो ऑथेंटिक वकील भी नहीं है। लेकिन वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सर, ये क्या मामला है जो ये कह रहे हैं कि बेटी के खिलाफ एफआईआर कटा दी? देखिए, मेरी बहन गुजारिश ये है कि हमारे बहुत काबिल एहतराम जनाब जाफरी साहब, इन्होंने जब दुआ ज़रा लाहौर में मौजूद थी और उन्होंने जब दरख्वास्त दी थी मजिस्ट्रेट साहब को कि जी मुझे मेरे शौहर से नाराज़गी हो गई है और मेरा लाहौर में कोई नहीं है और मुझे दारुल अमान भेज दिया जाए, तो वो जब दारुल अमान में थी तो जनाब मेरे बड़े भाई हैं, मोहतरम और बहरहाल वकील हैं, एलएलबी एडवोकेट हैं, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी जी कि मुझे दुआ ज़रा से मिलने की इजाज़त दीजिए। हमारी बिहाइंड द बैक उन्होंने मैनेज करते हुए दुआ ज़रा से दारुल अमान जाके मुलाकात की और मुलाकात के दौरान हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 7-8 ब्लैंक
پیپرز کے اوپر اس سے سائن وغیرہ کروانے کی کوشش کی گئی اور کچھ جعلی اور جھوٹی اس سے انفارمیشن سے انہوں نے گیدر کی. پھر آپ کے نالج میں ہے کہ 2011 کو سندھ ہائی کورٹ نے مائنر ڈکلیئر کیا. مائنر ڈکلیئر کرنے کے بعد ہمارے بڑے بھائی جبران ناصر صاحب نے کوشش کر کے میجسٹریٹ سے کراچی سے پولیس بھجوائی لاہور, اور پھر لاہور سے وہ پولیس 2011 کو میجسٹریٹ کی کورٹ سے کراچی واپس لے گئی. جب وہ کراچی واپس چلی گئی تو اس کے بعد اسی دن بلکہ جناب میرے بڑے بھائی جناب اپنا جعفری صاحب ہیں, انہوں نے ایک دعویٰ فائل کر دیا اپنا سوٹ یہاں پہ لاہور کی کورٹ میں, اور اس میں بے بنیاد اور غلط قسم کے مندرجات فائل کر کے کہ جی میں 2011 کا وکیل ہوں. جب ہمارے نالج میں آیا اور ہم نے اس کے فائل کو دیکھا تو پتہ چلا کہ جی 2011 کی تو دستخط ہی نہیں ہے دعوے میں, اور جب وہ دستخط نہیں ہے تو وہ سوٹ فائل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب تک وکیل صاحب کو مقرر نہ کیا جائے, فیس نہ دی جائے, ان کے وکالتنامے پہ سائن نہ ہو 2011 کے یا کسی بھی بندے کے, تب تک وہ وکالت کے طور پہ اپنا کیس فائل نہیں کر سکتے. اس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا تینوں نے, ہماری جو ٹیم ہے لائرس کی, جبران بھائی ہیں کراچی سے, لاہور میں میرے چھوٹے بھائی ہیں احمد شیر جاج صاحب, انہوں نے مجھے اسسٹ کیا, اینڈ وی فائل این ایپلیکیشن فار انیشیشن آف کرمنل پروسیڈنگس اگینسٹ دا کاؤنسل آف دا پلینٹف. اب جو سوٹ فائل ہوا تھا وہ 2011 بنام مہدی علی کاظمی فائل ہوا تھا. 2011 پلینٹف تھیں اور پلینٹف کونسل جناب جعفری صاحب نے اسٹیپ ان کیا ہوا تھا. ہم نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس کے اوپر ہم نے پھر 476 کی ایک اپلیکیشن دی کورٹ میں کہ جناب یہ جعلی سازی سے یہ مقدمہ دائر کیا گیا. اس مقدمے میں جو ہماری پلینٹف ہیں ان کے سگنیچرز نہیں ہیں, اور چونکہ پلینٹف کو کراچی ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ مائنر ڈکلیئر کر چکی ہے, تو جو پاکستان میں لا ہے جی مائنر کے لیے, مائنر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مائنر خود سے کوئی کیس فائل نہیں کر سکتا. either the minor has to file the case through a next friend, اور دا مائنر جو گارڈین ہے مائنر کا, جو کورٹ اپوائنٹ کرتی ہے گارڈین نابالغہ کا, وہ کیس فائل کر سکتا ہے. اب نہ تو جعفری صاحب نیکسٹ فرینڈ ہیں مائنر کے, نہ رشتہ دار ہے, نہ کوئی تعلق ہے, اور نیکسٹ فرینڈ کی کیٹیگری بھی مائنر کے جعفری صاحب نہیں آتے, اور اویلیبل اس پہ گارڈین شپ سوٹ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو ان گراؤنڈس کے اوپر ہم نے یہ کورٹ کو گزارش کی کہ جناب یہ آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مس ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ یہ سوٹ فائل کیا گیا, اس کی انکوائری کی جائے اور ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگس جعفری صاحب کے صاحب کے خلاف کی جائے, کیونکہ یہ ڈی ٹریک کرنے کی ایک کوشش ہے. ہم نے وہ اپلیکیشن فائل کی. ہماری آپ کہہ سکتی ہیں کہ کوتا کامتی کہہ لیجیے کہ ہمیں وہ 2 جگہ پہ وہ ہم نے جو ڈکٹیشن دی تھی, اس ڈکٹیشن میں ٹائپوگرافیکل ایرر تھا, کلیریکل ایرر جسے آپ کہتے ہیں, وہ ہماری نظر سے سحب ہو گیا اور وہ فائل ہو گئی اپلیکیشن. ہمیں نالج میں جیسے ہی آیا کہ جی یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ باپ نے اپنی بیٹی کے خلاف درخواست دے دی ہے, اور پہلی بات تو یہ کہ وہ FIR نہیں ہے, ہم نے صرف درخواست دی ہے کہ انکوائری کر کے معروضی حالات جو ہیں مقدمے کے وہ سامنے رکھتے ہوئے, اگر آپ کی نظر میں کورٹ سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ کورٹ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو پھر اس بندے کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے یہ ایک دعویٰ فائل کیا. وہ ایپلیکیشن میں ہمارا جو تھا جی, ایک انگلش میں جو آپ کیبری میں جائیں تو اپوسٹرفی کا ایک ذکر ہوتا ہے, پلینٹفس کونسل ہم نے لکھنا تھا, وہ ہمارے ٹائپسٹ کو سمجھ نہیں آ سکی, وہ پلینٹف اینڈ کونسل ہو گیا. اب وہ اس اینڈ جو ایک ایڈیشنل اینڈ بیچ میں لگ گیا ہے, اس کے اوپر یہ سارے کا سارا وہ کہانی کھڑی کر رہے ہیں کہ باپ نے بیٹی کے خلاف FIR دے دی, باپ نے بیٹی کو جیل بھیجنے کی کوشش کر دی. بھائی کامن سینس کی بات ہے میری بہن کہ ایک اینڈ میں سے دیکھیں جو ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہے 476 کی, اس میں 12 پیراگرافس ہیں, پوری کی پوری سٹوری کے اندر 12 کے 12 پیراگراف, تقریباً 5 صفحے کی اپلیکیشن ہے. کسی جگہ باپ نہیں کہہ رہا کہ میری بیٹی کے خلاف FIR دیں, وہ صرف ایک پیراگراف میں ایک اینڈ ایڈیشنل لگ گیا, اور اس کے حوالے سے بھی میں نے اپلیکیشن دے دی کہ جی ہمیں اجازت دی جائے, ہم اس کی کریکشن کر دیتے ہیں. یہ پلینٹفس کونسل ہے, پلینٹف اینڈ کونسل نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی ہماری طرف سے جو درخواست ہے 476 ضابطہ فوجداری کی, یہ ان مہربان وکیل صاحب جو اس کیس میں دھکے سے داخل ہو رہے ہیں, میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اس کیس میں پارٹی نہیں ہے, انہیں انگیج نہیں کیا گیا. آلریڈی جو ملزمان ظہیر اور دوسرے دیگر ملزمان ہیں, ان کے وکیل صاحب دوسرے ہیں اور وہ کراچی میں پیش ہو رہے ہیں. کسی جگہ جعفری صاحب ہمیں نظر نہیں آئے, لیکن چونکہ ایک سینئر وکیل ہیں اور بہرحال ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک بہت سینئر وکیل ہیں, اور جو وہ اکثر اپنا یوٹیوب پہ بیٹھ کے کرتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک سینئر وکیل کو اپنے منہ سے بتانے کی تو ضرورت کبھی میں نے نہیں دیکھی پیش آئی ہو کہ جی وہ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بتایا کہ میں بہت بڑا وکیل ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرے.
اللہ پاک ان کے رزق میں برکت دے. ہماری خواہش ہوگی کہ ہم ان سے عدالت میں کچھ سیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم یوٹیوب میں چار مسخروں کے بیچ میں ایک راجہ اندر بن کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے یہ علم بانٹتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس دفعہ 20 تاریخ کو عدالت میں آئیں اور بتائیں عدالت کو کہ یہ سوٹ مینٹینیبل کیسے ہے، یا وہ حق بجانب ہیں کہ یہ دعویٰ چلے. تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان سے لیگل پوائنٹس پہ کچھ سیکھ سکوں، کچھ ایکسٹرا سیکھ سکوں جو وہ یوٹیوب پہ اپنا گیان بانٹتے ہیں. اس سے ہٹ کے کچھ ہمیں اگر عدالت میں بھی سکھائیں تو میری بڑی خوش قسمتی ہوگی، میں سمجھتا ہوں. اچھا سر، جعفری صاحب کے لیے نا مجھے دو مثالیں ہماری اردو کی ہیں وہ یاد آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ عبداللہ کی شادی میں بیگانہ پرائی دیوانہ، شادی میں عبداللہ دیوانہ، پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. اچھا دوسرا سر، وہ پوچھتے ہیں نا تم کون بے خامخواہ، جعفری صاحب کی یہ سوال ہے. اس میں ایک اور بھی ضرب المثل میں سمجھتا ہوں جی آتی ہے، صادق آتی ہے. حالانکہ میرے بڑے بھائی ہیں اور بڑا پیار کا میرا ادب کا رشتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جی کہ بولیے تاکہ پتہ چلے. تو یہ وہ والا حساب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے وہ یوٹیوبر ہیں، ان کا تو ذریعہ معاش یوٹیوب سے وابستہ ہے، لیکن ایک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو اس لیول پہ اتر کر اس طرح کی باتیں کرنا میری انڈرسٹینڈنگ میں زیب نہیں دیتا. اگرچہ وہ سمجھتے ہیں یہ محبت کی شادی ہے، پیار کی شادی ہے، اپنی جگہ ہے، ان کا سمجھنا قابل احترام ہے. لیکن ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم جو وکلا ہیں یہ معاشرے میں سدھار کا باعث بننا چاہیے. ہمیں اپنے علم سے لوگوں میں خیر کا سبق بانٹنا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. چاہے نہ کہ یہ کہ آپ کسی کے باپ کو، ایک ایسے باپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں جناب مہدی علی کاظمی کو، ایسے کتنے باپ ہیں میری بہن جن کی صاحبزادیوں کے ساتھ یہ ہو اور وہ چٹان کی طرح سیسا پلائی دیوار بن جائیں اور کھڑے ہو جائیں کہ نہیں میں اپنی بیٹی کے لیے لڑوں گا. اس معاشرے میں جہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں جو ایک بےراروی میں سمجھتا ہوں جس لیول پہ پہنچ چکی ہے، تو ہر گھر میں ہر محلے میں یہ ایشوز چل رہے ہیں. ہر محلے میں اس طرح چھوٹی چھوٹی نابالغ اور بے عقل اور کم عقل، کیونکہ عقل کم ہوتی ہے بچیوں میں، سمجھ نہیں ہوتی، دیکھی بھی نہیں ہوتی دنیا. بہت بڑے بڑے گینگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو ٹریپ کر رہے ہیں، انہیں نکال ہیں گھروں سے. بہت سارے باپ ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں، جو پیروی نہیں کرتے. یہ تو وہ عظیم باپ ہے جو پیروی کر رہے، تمام دنیا کی طرف سے تان و تشنیع کو فیس کر رہا ہے اور مردانہ وار کھڑا ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی ہمت بنائیں، آپ اس کے بارے میں اس طرح کی لغو و نازیبا باتیں ایک سوشل میڈیا فورم پہ صرف زبان کے چٹخارے کے لیے یا تھوڑی بہت ٹی آر پی جو ہوتی ہے، مجھے نہیں اس کا اندازہ، اس کی خاطر کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال ایک ہلکی بات ہے. ہماری بھی بیٹیاں، اور بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیوں میں تو فرق تفریق صرف مسلک کی بنیاد پہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شیعہ ہے تو ہم سنی ہے تو وہ بریلوی ہے. تو اس کی بنیاد پہ تو آپ بیٹیوں کے اس میں فرق نہیں کر سکتے. بیٹیاں میرے نزدیک تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اللہ پاک کو میں جواب دوں میں میری بارے میں کس بارے میں کس طرح بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہلکی بات ہے، یہ ہمارے لیول سے ہلکی بات ہے. وکلا لڑتے ہیں، عدالتوں میں کیسز فائل ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن پرسنل لیول پہ اتر کے اس طرح بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ زیب نہیں دیتا ایک LLB ایڈوکیٹ کو، اگرچہ وہ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہو. سر سینئر ایڈوکیٹ تو وہ خود ساختہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں. آپ لوگ بھی ان کی ہسٹری نکال چکے ہوں گے، سارا ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ وہاں لاہور میں بیٹھے. لیکن سینئر بن جائیں گے اگر سچے دل سے اور مظلوم عوام کی مدد کریں، مظلوم غریبوں کی داد رسی کریں. سینئر کیا بہت بڑے آدمی بن جائیں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی کردار کشی کر کے جو ہے آپ شارٹ کٹ سے نام کمانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں نام تو کما لیں گے لیکن آپ کی ریکارڈ میں کیا آئے گا؟ آپ نے کتنے لوگوں کو انصاف دلوایا؟ وہ فائلیں تو آپ کے نام پہ نہیں آئیں گی نا. تو سر جعفری صاحب کو مجھے حیرت ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کس قسم کی شخصیت ہے کہ اتنی گندی زبان ان کی استعمال کرتے ہیں. میں تو ہزاروں وکیلوں میں روزانہ اٹھتی ہوں، بیٹھتی ہوں، کورٹ جاتی ہوں، بڑے تمیز سے بات کرتے ہیں اور ہر ایک کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، کس طرح سے بات کرتا ہے. تو بات یہی ہے سر کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچی کی شادی، تو سر ہم دیکھیں، میں بھی ایک ماں ہوں، 14 سال کی عمر سر آپ نے بھی گزاری ہے، میں نے بھی گزاری ہے. ہمیں اپنے گھروں سے اگر ہم اسٹارٹ کریں کہ اگر ہماری اماں نے ہمیں نہ پڑھنے پہ یا کسی حرکت پہ ہمیں مارا اور اس وقت ہماری پھپھو نے ہمیں چمکار لیا یا خالہ نے، تو سر ہم کہتے تھے ماں بری ہے، ماں پھپھی اچھی ہے، خالہ اچھی ہے. تو یہ تو اتنی لاہو بالی عمر ہوتی ہے،
اس عمر میں تو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا. آپ کیا معاشرے کو پیغام دے رہے ہیں کہ 14 سال کی لڑکی ہو تو وہ گھر سے بھاگ کے شادی کر لے اور یہ معاشرہ مادر پدر آزاد معاشرہ بن جائے. سر 14 سال کی بچی اسکول میں پڑھتی ہے, عرفہ کریم اس کا جو ہے مینٹور ہوتا ہے کہ مجھے اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرنا ہے. بالکل درست بات کہہ رہی ہیں. میں کہ آپ کی بات سے 100% اتفاق کرنے پہ مجبور ہوں. دیکھیے یہ تو لکھی پڑھی پرانے زمانے سے بزرگوں کی کہاوتیں چلی آ رہی ہیں. یہ کل جگ نہیں کر جگ ہے, یا اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. آج اب جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آج میتی علی کاظمی کی بیٹی ہے تو آپ اس کے بارے میں پھد اڑا دیں یا میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کریں. کچھ ضروری تھوڑی ہے کہ کل میری بیٹی مہدی علی کاظمی کی بیٹی کی جگہ نہ بیٹھی ہو, یا کل دعا زارا اس پوزیشن میں نہ ہو. یہ تو ہارمونل گروتھ کی ایج ہے. 14 سال 12 سال سے لے کے 16 سال تک ہارمونل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ اس ایج پہ اگر ہم اجازت دے دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یا میرے سینئر ہیں بھائی جعفری صاحب سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر وہ اس قابل ہے شادی کی جا سکتی ہے, بٹ اسٹل دا کوسچن کمز, ہو آر یو, آپ کون ہیں؟ اس کا باپ ہے, اس کی ماں ہے, اس کی بہنیں ہیں, اس کی پوری فیملی ہے. اگر آپ کوئی ہیں تو فرنٹ پہ آ جائیں, آپ بتائیں کہ آپ کا کیا رشتہ ہے. آپ صرف جعفری ہونے کی نسبت سے تو آپ کا رشتہ نہیں ہے. حق تو یہ تھا کہ آپ کو جعفری ہونے کی نسبت سے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے تھا, اسے سمجھانا چاہیے تھا بچے اگر کوئی آپ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ سے کوئی کم عقلی ہو گئی ہے, تو آپ اپنے والدین کے پاس جائیں. کیا جا کر کے آپ ایک چوپال سجا لیں اور 2-4 مختلف سے رنگ النسل کے لوگ اٹھائیں جن کا نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے, جنہیں نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے, وہ ایک بھانڈ بازی اور ایک مسخرہ پن آپ شروع کر دیں. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے میری بہن کہ اس چیز سے ہٹ کے, اس چیز سے بلاتا روکتے کہ ہم وکیل ہیں, وہ مخبیہ ہے, قاضی صاحب والد ہیں, ہم سب سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں. اگر آپ معاشرے کی تربیت نہیں کریں گے تو کل کو یہ ہر گھر میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں یہ ایشوز بنیں گے. ان پیسوں کا ہم اچار ڈالیں گے میری بہن, جن سے اگر ہم اپنے پیسہ انسان کس لیے کما رہا ہے؟ میں اپنے اگر کوئی فیس لے رہا ہوں یا میں پیسہ کما رہا ہوں تو اپنی اولاد بھی خرچنے کے لیے کما رہا ہوں. اگر میں دوسرے کی اولاد کے لیے گڑھا کھودوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ پاک میری اولاد کو سیف اینڈ ساؤنڈ نکال لے گا. آپ ہر چیز کے لیے آنسریبل ہیں. تو میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ اس چیز کو, اس جرم پہ پردہ پوشی کرنے کے بجائے اور اس جرم کو گلوریفائی کرنے کے بجائے اس کے کہ آپ ترغیب دے رہے ہیں نوجوان نسل کو کہ بھی آپ اپنے گھروں سے نکلو اور اپنے ماں باپ کو 4 گالیاں دو, آپ کو ہماری طرح کے 4 مچھندر مل جائیں گے کہیں نہ کہیں, ان کے ساتھ جوائن ہینڈ کر لو, بالکل اسٹرینج لوگوں میں چلے جاؤ اور آپ ایک زندگی انجوائے کرو. اور بہت زیادہ ٹینشن ہے تو کسی مولوی کو بلاؤ, 500-1000 روپے اسے دیکھ نکاح رجسٹر کرا لو, نکاح نامہ درج کرا لو, اس کے بعد ایک پٹیشن فائل کر دو اور اسٹے لے لو. او بھائی خدا کا نام لو, 14 سال کی بچی ہے, 14 سال بھی اس کی عمر نہیں ہے جس کو اسے گھر سے نکالا گیا ہے. ایسے لڑکوں کو اور ایسی, اگر آپ اس معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ ذمہ دار اور مہذب لوگوں میں شامل رہے, تو ایسے لوگوں کو قرار باقی سزا ملنی چاہیے. نہ صرف ایسے لوگوں کو بلکہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ جتنے لوگ ہیں جو انہیں اسپانسر کر رہے ہیں, جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, جو انہیں گلوریفائی کر رہے ہیں, ان سب کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر ایک ڈیٹرنس لیول کریٹ ہو. بالکل سر, 14 سال کی بچی پڑھتی ہے, لکھتی ہے, ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے اور اپنی اچھے مضبوط تعلیمی معیار کی وجہ سے اپنے قدم آگے فیوچر میں مضبوط کرتی ہے. 14 سال کی بچی کا کوئی شوہر نہیں ہوتا. تو یہ معاشرے کو اتنا بگاڑ, اور سر سب سے بڑی بات دیکھیں کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جب سیشن کورٹ کے اندر یہ مقدمہ چلا ہے دوبارہ سے, اور جب میڈیکل آیا تو جج آفتاب بوگیو صاحب نے لکھا ہے یہ بات کہ جو لوگ اس بچی کو لے کے اس کے والدین کی تذلیل کر رہے ہیں یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے. اور سر ان لوگوں کو کوئی خوف خدا نہیں آ رہا کہ توہین عدالت تو بہت پیچھے رہ گئی ہے, تو توہین انسانیت کے مسائل ہیں. بالکل دیکھیں یہ تو توہین انسانیت کر رہے ہیں نا, آپ انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں, آپ باپ اور بیٹی کے مقدس ترین رشتے کو بے عزت کر رہے ہیں. آپ اس کی نسبت سے دیکھیے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ان پر, ان کے گھر جب فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے, وہ بیٹھتے نہیں تھے جب تک حضرت فاطمہ زہرا بیٹھا نہیں کرتی تھی. وہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے, وہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے جسے آپ اس طرح بے عزت کر رہے ہیں صرف چند روپاؤں کی خاطر, صرف تھوڑی سی آڈینس کی خاطر, صرف تھوڑے سے ویوز کی خاطر, جو کہ زندگی میں پریکٹیکل لائف میں کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں اپنے دل سے, میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں,
اور میں صرف اپنے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا را اس گناہونے کام سے باز آ جائیے. اگر آپ کو ہم نہیں پکڑ سکتے, اگر آپ کو عدالتیں بالکل سر. پاکستان کی کمزور ہیں نہیں پکڑ سکتی, تو یہ نہ سوچئے, نہ بڑھیے, اپنی حدیں مت کراس کیجیے. بہرحال اللہ پاک کا نظام انصاف موجود ہے, اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. نہ کریں, باز آ جائیں, رک جائیں, تھم جائیں. میں تو یہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں, اور مجھ سے بلکہ جعفری صاحب سے میری ملاقات جب لاہور میں تھی, میں نے تب بھی ان سے گزارش کی تھی, سر آپ بڑے ہیں, آپ عاقل ہیں, آپ ان سمجھائیں لوگوں کو یہ کس چکروں میں پڑ گئے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. خدا را اسے روک لیں, خدا را اس کام کو بند کریں, یہ کام مت کریں, اس میں خیر نہیں ہے, اس میں پورے معاشرے کی بربادی ہے, اسے سمجھیے اس چیز کو. تو میں نے ہنس کے یہ بات گول کر دی تھی, ہوا میں اڑا دی تھی. بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں, اور دعا کے ساتھ جو دوا ہے دال بو والے والی, بعید نہیں ہے کہ وہ دعا بھی ان کے لیے کی جائے. ہماری تو ہم میکسیمم کوشش کر رہی ہے ہماری لیگل ٹیم کے میکسیمم ریسٹرینٹ اختیار کریں, ہم پرسنل لیول پہ نہ اتریں. وی آر آل پروفیشنل لائرس, وی ہیو نو ٹائم ٹو انڈلج انٹو دیز پیٹی افیئرس. لیکن اگر یہ اپنی حد سے بڑھتے جائیں گے, بھڑکاتے جائیں گے معاملات کو, تو ایونچولی ایک اسٹیج آئے گی جب ہمارا ضبط کا دامن چھوٹ جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں, جذبات کو کریں گے, زخمی کریں گے, تو وہ کسی بھی اسٹیج پہ جا سکتے ہیں. بعض آ جائیں اس کام میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. یو آر ناٹ اے پارٹی ایون. آپ اس لیٹیگیشن میں حصے دار بننے کی جستجو میں, وہ کیا والی بات ہے جی عبداللہ دیوانہ ہوا پڑے, اس میں آپ یو آر ناٹ کنیکٹڈ. چھوڑ دیں, اس میں سے اتنا رکھیں جتنے پروفیشنلزم ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ جرنلسٹ کے طور پہ آ رہے ہیں, پروفیشنل اپروچ اڈاپٹ کریں, ڈونٹ انڈلج انٹو پرسنل لیول. میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے میری بہن. بالکل سر. پتہ نہیں ان لوگوں نے جو ہے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہے, یا تو وہی ہے کہ انہیں ڈالر چاہیے, ویوز چاہیے, کمنٹس چاہیے, اس لیے کر رہے ہیں. اور بالکل ان کے پاس سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ہوتے کون ہو. جس ماں نے دکھ جھیل کے اس بچی کو پیدا کیا, جس نے پالا پوسا, جس نے راتوں کو خود گیلے میں سوئی ہے, بچی کو سوکھے میں سلایا ہے, وہ اس کا اچھا سوچیں گے یا آپ سوچیں گے؟ وہ عورت بیٹھ کے جو بکواس کر رہی ہوتی ہے, تو ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے ماں سے زیادہ چاہے پھاپا کتنی کہلائے. تو بھائی تم کون سا کردار کر رہی ہو, تمہارا کیا لینا دینا, تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی اور ٹاپکس ہیں, بہت ساری ویڈیوز بن سکتی ہیں, خبریں پڑی ہوئی, آپ دوسرے ایشوز پہ بات کرو. لیکن آپ نے جو ہے روزانہ ایک ڈنگر مچایا ہوا ہے, لوگوں کو بٹھاتی ہیں اور حرکتیں کرتی ہیں. اب سر میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ جس درخواست کو بیس بنا رہے ہیں وہ ایکچوئل ہے کس کے بارے میں؟ میڈم وہ بیسکلی جناب جعفری صاحب نے چونکہ وہ دعویٰ دائر کیا ہے, تو یہ دعوے میں ان کے خلاف ہم نے درخواست دی ہے کہ ان کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے 476 کی, کیونکہ انہوں نے عدالت کو جھوٹ بولا ہے, عدالت سے دھوکہ کیا, اور عدالت کے سامنے فراڈولنٹ فیکٹس رکھے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے. اور انہیں مجاز اختیارات بھی حاصل نہیں ہے کہ یہ دعویٰ دائر کر سکیں. نابالغہ, کیونکہ جو پلینٹف ہے وہ نابالغ ہے, اس کا گارڈین شپ کسی کورٹ نے کسی کو مقرر نہیں کیا. اور جعفری صاحب ہمارے محترم جو بھائی ہیں, وہ کلوز فرینڈ یا نیئر فرینڈ کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے. تو یہ مجاز نہیں ہے دعویٰ دائر کرنے کی. انہوں نے فراڈ کیا, عدالت سے ان کے خلاف اس فراڈ کے تحت کارروائی کی جائے. اچھا سر, یہ آج جو ایک مجھے کسی نے کلپ بھیجا, تو یہ اس پہ جو ہے وہ اپنا وکالت نامہ دکھا رہے ہیں, جس میں وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ بچی کے جو ہے سائن نہیں ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے جو سائن کی جگہ پہ دکھایا وہ لکھا ہے ZARA, زارا, جبکہ سر بچی کا نام ZAHRA, جبکہ زہرا جو ہے زہرا ہوتا ہے, اور انہوں نے زارا لکھا. زہرا تو اس کا سر نیم کے طور پہ, اصل نام تو اس بچی کا دعا ہے, نام تو اس کا دعا زہرا ہے, تو دعا لکھیں. چلیں وہ خیر ایک کنٹروورشل سبجیکٹ ہے, وہ تو فورینسک بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ, اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اس طرح کے سائن جس کا دل چاہے میڈم, آپ ابھی زارا لکھیں, دعا لکھیں, دعا زارا لکھیں, آپ مینار پاکستان اپنے نام لکھوا لیں, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مینار پاکستان آپ کا ہو جائے گا؟ لکھنے سے تھوڑی جاتا ہے کچھ. کورٹ میں عدالت نے انہیں پابند کیا ہے 20 تاریخ کو نہ صرف جواب دیں بلکہ آ کے یہ ثابت کریں کہ یہ سوٹ مینٹینیبل ہے, بنائے دعویٰ انہیں حاصل ہے, پھر اگلی بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, ایک سوال اور, کہ میرا ابھی والد کی پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہونے کے لیے کیس تھا, تو میرا جانا ہوا, تو سر انہوں نے ہم سے باقاعدہ تھم ایکسپریشن لیا, ہماری تصویر نادرہ میں کھینچی, اور میری سائن لی, اور میرا پورا شناختی کارڈ کا پورا انہوں نے جو ہے ایک ایک چیز چیک کی. تو فرض کریں کہ
زہرا کے وکیل ہیں تو کیا دعا زہرا کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی جو مجھ جیسے عام شہری کے ساتھ ہوئی ہیں؟ میری بہن آپ کا تھوڑا سا اس میں ایشو ڈفرینٹ ہے. آپ کے سندھ میں ہوتا ہے بایو میٹرک, وہ باقاعدہ اسکین ہوتا ہے, انگوٹھے لگتے ہیں اور پھر بایو میٹرکس ہوتا ہے. پنجاب میں بایو میٹرکس نہیں ہوتے, لیکن یہاں پہ بھی انگوٹھا ضرور لگتا ہے. دستخط کے ساتھ جو کیس فائل کرتا ہے اس کا انگوٹھا لگتا ہے. انگوٹھا لگتا ہے, اس کا شناختی کارڈ کی کاپی لگتی ہے, یا اگر شناختی کارڈ نہ ہو تو اس کی تصویر ساتھ لگتی ہے کہ جی اس بندے نے یہ کیس فائل کیا ہے. اور اس کیس میں نہ دوا وغیرہ کے انگوٹھا ہے, نہ اس کے دستخط ہے, نہ شناختی کارڈ ہے کیونکہ بچی ہے, شناختی کارڈ بنا نہیں ہے, اور نہ اس کی تصویر اتار کے ساتھ لگوائی گئی آرڈر شیٹ پہ. ہاں تو سر میں یہی بات جی کہنا چاہ رہی تھی, وہ ہمیں باقاعدہ سامنے بٹھاتے, 2 کیس ہے پراپرٹی کے, ایک بڑے بھائی کی اور جی مرحوم کی اور ایک میری والدہ کی. تو اس میں انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو بلایا, ہم کسی کو منتخب کر رہے ہیں جو ہیئر شپ ہوتی ہے نا کہ ان کو وہ بنا دیں, تو انہوں نے مجھے بھی بلایا, سامنے بٹھایا, باقاعدہ میری تصویر کھینچی اور گرین سا ایک پیپر ہے اس کے اوپر سارا کچھ ہوا. تو میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ اس بچی کو تو کیا نادرا کے دفتر یہ لے کے گئے, ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا نہیں ہوا؟ پنجاب میں فائلنگ کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جی. ادھر بایو میٹرک اس طرح نہیں ہوتا, لیکن ادھر سگنیچرز ہوتے ہیں بچی کے اور اس کے تھم امپریشن لگوائے جاتے ہیں. اور جب کورٹ کے سامنے ایک نیا کیس فائل ہوتا ہے, خاتون کا موجود ہونا ضروری ہے کیونکہ بچی نابالغ ہے, تو اس کی تصویر اترنی چاہیے تھی آرڈر شیٹ پہ, وہ بھی نہیں اتری گی. جی یہ بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر قانونی دلیلیں موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ کیس فریولس کیس ہے, بادی النظر میں دانستہ طور پہ فائل کیا گیا ہے عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے. اور اس کیس کی بنیاد پہ بیسک مقصد اس کیس کی فائلنگ کا یہ ہے کہ جو کراچی میں پروسیڈنگز پینڈنگ ہیں انہیں فرسٹریٹ کیا جا سکے, اور ان میں ایک لوپ ہول نکالا جا سکے اور کورٹ کو گمراہ کیا جا سکے. جی لاہور میں بڑی ایکٹیو لیٹیگیشن چل رہی ہے, صرف یہ مقصد ہے. جہاں تک میری نالج ہے, آپ لاہور والوں نے, کراچی کے جبران ناصر صاحب نے اس گندی یوٹیوبر خاتون کو اور جو وہ کورٹ رپورٹر ہے اس کو اور علی جعفری کو, 3 کو ایک کیس میں مینشن کیا ہے کہ یہ جو ہے بہت گندگی کرتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے, ان کے والدین کی تذلیل کرتے ہیں, جس پہ ہائی کورٹ نے ان کو متنبع کیا تھا کہ خبردار اگر اب کسی نے بدتمیزی کی. سر 2 تاریخیں نکل گئی ہیں, یہ لوگ پیش نہیں ہوئے. ایک مجھے قانونی طور پہ یہ اور بتا دیں کہ یہ 2 تاریخوں پہ پیش نہیں ہوئے, مزید اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی کوشش یہی کریں گے کہ ہمیں انفارمیشن ہی نہیں ہے, ہمارے نالج میں نہیں ہے, اور وہ کورٹ کے ساتھ آپ تھوڑا سا ٹائم گین کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, اللہ نے چاہا تو 1 یا 2 تاریخوں کے اندر ان کی جواب دہی بھی ہوگی, جواب طلبی بھی ہوگی, وہاں سے پولیس آئے گی انہیں لینے کہ جی آئیں عدالت آپ کو بلا رہی ہے انشاءاللہ. سر قانون کیا کہتا ہے, کتنی دفعہ نوٹس دینے کے بعد ان کو اشتہاری قرار دیا جائے گا؟ کیونکہ دیکھیں کل رائے خرم اور انہوں نے بھی پیش ہونا تھا, نور بی بی نے, مگر بہانہ یہ کر دیا کہ راستے خراب ہیں اور ہم نہیں جا سکے پولیس پارٹی نے. تو سر قانون کیا کہتا ہے, نوٹس اور کتنی اس کے تنبیہ کرنے کے بعد ہوتا ہے؟ میکسیمم 3 تاریخیں پڑتی ہیں جی. 3 تاریخیں میں نوٹسز ہوتے ہیں, اگر اس کے باوجود نہ ہو تو پھر ہائی کورٹ یا جو بھی کورٹ ہے وہ مناسب سمجھے حالات کے مطابق تو اشتہاری ڈکلیئر کر دیتی ہے. لیکن چونکہ ابھی ہمارا آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے, سندھ کے راستے تقریباً بند ہے پنجاب سے, تو اس پہ وہ گراؤنڈ لے سکتے ہیں جس سیلاب کی وجہ سے راستے بند ہیں. تو میکسیمم 2 یا 3 2 ایک پیشیاں اور پڑیں گی انشاءاللہ, تو اس کے بعد ان کی اشتہاری کے اور پھر اس کے بعد نان وارنٹ ایشو ہو جائیں گے ان کے. سر یہ جو 2 پیشیاں انہوں نے تو ابھی نہیں کی ہے, تو اب ان کے پاس صرف ایک چانس رہ گیا ہے. تو ایک چانسز ان کے پاس ہیں کیونکہ راستے وغیرہ بند اور سیلاب کی وجہ سے 1 مہینہ یہ نکال لیں گے بھی میکسیمم, اس سے زیادہ نہیں نکال سکیں گے انشاءاللہ. ہاں تو سر ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن ان کی پیشی ہوئی ہے, دونوں دن جو ان کو کورٹ نے بلایا تھا, وہ جو خود کو اپنا کورٹ رپورٹر, سینئر کورٹ رپورٹر کہتا ہے, وہ تو اس دن پیشی پہ نہیں پہنچا ہے سر, مگر وہ ہائی کورٹ میں پھر رہا تھا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سر قانون اس کے لیے کچھ کہتا ہے کیا؟ قانون ابھی آپ ذرا قانون کو گھیرا تنگ کرنے تو دیجیے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. قانون جو ہے نا جی بڑا کچھوے کی رفتار سے چلتا ہے, بہت سلولی چلتا ہے. لیکن جب یہ ہاتھ ڈالتا ہے نا جی قانون, جب کسی کو پکڑتے ہے تو پھر رائے فرار نہیں ہوتی. وہ جو بھائی مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے, وہ عجیب سا بندہ ہے, وہ کراچی سے اور شو یہ کرتا ہے میں کراچی سے آ رہا ہوں, اللہ کا نام اسے بے کا پتہ نہیں ہے, نہ قانون کے بی سی کا پتہ ہے, کسی سے مشورہ لیتا ہے, آگے آدھی بات کرتا ہے, آدھی قانون آگے اپنا علیحدہ انٹرپریٹیشن شروع کر دیتا. تو ریسٹ ایشور یہ انہیں جبران بھائی نے جب پکڑنا ہے تو ان کا زہر اور ان کا وہ جو کیا کہتے ہیں پھن مارا جائے گا اللہ نے چاہا تو, اور ان کا زہر نکالا جائے ہو جائے. آپ کا ایک بھائی لاہور میں کھڑا ہے, آپ کا ایک بھائی ماشاءاللہ کراچی میں کھڑا ہے, اور آپ دیکھیں گی
کہ یہ سروں کے تاج بن کے، اسپیشلی جبران بھائی، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے اور انہیں زندگی میں زندگی عطا کرے. وہ بہت شیر آدمی، نر آدمی ہیں. آپ دیکھیں گی کہ وہ جب انہیں ان کے ٹیٹوے دبائے گا نا جی، تو آپ دیکھیں گے ان کی چیخیں آسمانوں پہ جائیں گی. اللہ نے چاہا تو مجھے بڑی امید ہے اللہ سے. انشاءاللہ. سر جبران ناصر کو دیکھ کے تو نا مجھے پتہ ہے کون سا تصور آتا ہے. میں ایک دفعہ لاہور گئی تھی، گئی تو کافی مرتبہ ہوں، لیکن ایک دفعہ ہم لوگ واگا بارڈر گئے تھے اور وہاں ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے وہ جو بارڈر پہ پریڈ ہوتی ہے نا، اس پہ جو اپنے گبرو شیر جوانوں کی پریڈ دیکھی میں نے نا، تو جبران صاحب کو دیکھ کے مجھے وہی تصور آتا ہے کہ یہ وہی اپنا گبرو جوان ہے. تو گبرو جوان ہے جو بڑی پامرسی کے ساتھ ماشاءاللہ وہ لے کے چل رہے ہیں سارے معاملے کو. بالکل ایسی ہے. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ. پروردگار عالم آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، حاسدوں سے، دشمنوں سے، جلنے والوں سے محفوظ رکھے. تو ناظرین، آپ نے جناب فہد احمد صدیقی صاحب کی گفتگو سنی. امید کرتی ہوں کہ پوری جو ایک کمپین ہے، جو ایک انہوں نے درخواست دی ہے، وہ تمام قانونی طور پہ جو وہ آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. فہد صدیقی ہوں یا جبران ناصر، یہ وہ وکیل ہیں جو واقعی سینئر وکیل بھی ہیں، اور ان کی پروفائل ہے کہ انہوں نے کتنے مظلوموں کی داد رسی کی ہے، کتنے لوگوں کے کیسز لڑے ہیں، کتنوں کو انصاف دلایا ہے. یہ اپنے منہ سے میاں بٹھو نہیں ہے، ان کا کام بولتا ہے، اور ان کو نہ کسی کے نام کی ضرورت ہے. آپ لوگ دیکھ لیں فہد صدیقی صاحب کا جو کام ہے وہ پوری پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ فہد صدیقی صاحب کیا کام کرتے ہیں. اور آج میرے خیال سے دوسرے یا تیسری مرتبہ یہ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہوں گے، ورنہ یہ سوشل میڈیا پہ آنا پسند بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کام پیارا ہوتا ہے، چاند پیارا نہیں ہوتا. تو ان کو کسی کے جو ہے 2 نمبر قسم کے جو یوٹیوبر بیٹھتے ہیں اور وہ وہاں پہ منڈی سے جا کے بیٹھ کے جھوٹ کے پلندے بولتے ہیں، تو فہد صدیقی ہوں یا جبران ناصر، ان کو صرف اپنے کام سے مطلب ہے. بڑی بڑی ان لوگوں کی مہربانی ہوتی ہے جو ہمیں کبھی ٹائم دے دیتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ نوازے، اور آپ اسی طرح پاکستان کی مظلوم بچیوں کے حق میں جو ہے لڑتے رہیں، بچیوں کی عزت کی حفاظت کرتے رہیں. سر پیسہ تو گھٹیا ترین آدمی کے پاس بھی ہوتا ہے، شہرت گھٹیا ترین آدمی کے پاس بھی ہوتی ہے. وہ جو بازار میں ایک عورت بیٹھتی ہے اس کے پاس بھی شہرت ہوتی ہے، لیکن اصل کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں، قوم کی بیٹیوں کی عزت کا تحفظ، یہ کام جو ہے سر وہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. تو سر میں آپ کی بہت مشکور ہوں. آپ سے کہوں گی کہ فہد صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، کیونکہ فہد صاحب نے جو اس دن آرگومنٹس کیے تھے، تو ہماری بچی جو ہے وہ گینگ کے خطرناک ہاتھوں سے نکل کے کراچی بحفاظت پہنچی، اور آج وہ بچی سیو ہے. تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ساری نوعیت اور حقیقت بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور مجھے اور تمام ان ہر اس افراد کو جو اس مظلوم بچی کے لیے، اس مظلوم باپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان سب کی صحت و سلامتی کی اور کامیابی کی دعا کیجئے. اللہ نگہبان.